अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका पार्ट क्या है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जिस्म में सिर्फ 4-5 मकासद के लिए है। उन सब में सबसे पहले है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? द इंटेक ऑफ पुट इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो भी खुराक हम अपने जिस्म के अंदर मुंह में डालते हैं उसको इंजेक्शन कहा जाता है। फिर इस इंजेक्शन के बाद इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन जो है ना, फिर ये दो किस्म का होता है। एक होता है केमिकल डाइजेशन और एक होता है फिज़िकल डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर खुराक दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक होता है यूज़फुल, एक होता है अनयूज़फुल। यूज़फुल खुराक होता है उसको हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। और जो अनयूज़फुल सब्सटेंस होता है वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, उसको कहते हैं इजेशन। और इस सब के बाद जो खुराक हमारे जिस्म में शामिल होता है, एब्जॉर्ब होता है, इसके साथ एक अमल होता है, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। ये एक सेल का हिस्सा बन जाता है या इसके साथ साथ एनर्जी के तौर पर ये खुराक इस्तेमाल होता है। तो इन सब प्रोसेस हमने मुख्तसरन कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन। और फिर डाइजेशन दो किस्म के होता है, केमिकल एक फ़िज़िकल, और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन फिर होता है, और फिर एसिमिलेशन होता है, और फिर इजेशन होता है। उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और इसी तरह एनस पर ख़त्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो किस्म के अहम अर्गन होते हैं, एक है मेन अर्गन, एक है एक्सेसरी अर्गन। दो चीज़ें होती है, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है डाइजेशन। डाइजेशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो लार्ज फूड, कम्प्लेक्स फूड होता है, ये सिंपल और फूड में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे जिस्म में फिर एब्जॉर्ब होने के काबिल होता है। और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आर्गन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ये एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये ट्यूब शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनएस पे। अब हम चलते हैं डाइजेशन की तरफ और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। जो यहाँ लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उन्होंने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ organ and gland that process food and break down the food we eat to smaller molecule for further processing. It also has to excrete waste. ये तो बिल्कुल सिंपल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ organ पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ साथ जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो भी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि ये खुराक को जिस्म से बाहर भी निकालते हैं। उन्होंने लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होते हैं। ये लॉन्ग होता है और ट्विस्ट होता है। तो ये हम सबको पता है ट्यूब की क्या होता है, जिसका लेंथ ज़्यादा हो और डायमीटर कम हो, इस चीज़ को ट्यूब कहा जाता है। आपको सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ बहुत ज़्यादा है, एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसका जो डायमीटर है स्टमक के अलावा बहुत कम है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है लिवर और पेंक्रियाज के बारे में। उन दोनों आर्गन को एक्सेसरी आर्गन कहा जाता है, जो कि डाइजेशन में मदद देता है। क्योंकि आपको पता है कि पेंक्रियाज और लिवर दोनों जो है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ये दोनों सिक्रीशन करते हैं और डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ द फूड की डाइजेशन होता है। डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए लार्ज कम्प्लेक्स नॉन सॉल्युबल नॉन एब्जॉर्बेबल फूड, ये सिंपल और एब्जॉर्बेबल फूड में तकसीम होता है, डिवाइड होता है। और फिर वो जो कि फूड कंपोनेंट है एसेंशियल, जैसा कि अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स, फैटी एसिड है, विटामिन एक्सेट्रा, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फिर शामिल हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन टू किस्म का होता है, एक को कहा जाता है मैकेनिकल और एक को केमिकल। मैकेनिकल बॉडी पार्ट के ज़रिए होता है और इसको फिज़िकल भी कहा जाता है। फिज़िकल डाइजेशन में होता ये है कि
جسٹ لارج فوڈ سبسٹانس فزیکل پارٹ میں یعنی اسمالر میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور کیمیکل میں اس کے جو کیمیکل ساخت ہوتا ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہوتا ہے، جس میں جو بانڈ ہوتا ہے اس کا بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر انزائم کے تھرو ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈائجیشن جو ہے نا یہ کیٹابالزم ہے۔ کیٹابالزم اور انابالزم ان دونوں کو کہا جاتا ہے میٹابالزم۔ میٹابالزم کے دو اقسام ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کیٹابالزم اور ایک کو انابالزم۔ کیٹابالزم میں ہوتا یہ ہے کہ جو لارج سبسٹانس ہے وہ اسمال سبسٹانس میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ ڈائجیشن، اور ایک ہوتا ہے انابالزم۔ انابالزم میں اسمال پارٹیکل اکٹھا ہوتا ہے، کمپوننٹ اکٹھا ہوتا ہے، جیسے کہ امائنو ایسڈ اکٹھا ہوتا ہے اور پروٹین بن جاتا ہے، جیسا کہ گلوکوز، گلیکٹوز، پرکٹوز، یہ ایٹسٹرا، یہ چیزیں اکٹھا ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ بناتا ہے۔ فیٹی ایسڈ، گلائسٹرول اکٹھا ہوتے ہیں اور پیٹ بناتا ہے۔ اس پروسیس کو کہا جاتا ہے انابولزم۔ ایکٹیویٹیز ان ڈائجسٹو سسٹم۔ ڈائجسٹو سسٹم میں کون کون سے ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ کرامت ہوتا ہے ڈائجیشن میں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے انجیشن، جو بھی خوراک ہم منہ میں ڈالتے ہیں اس کو انجیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماؤتھ، اورل کیوٹی اور بکل کیوٹی یہ بس پارٹ آف ایلیمنٹری کینال اور ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے پیرسٹالیسس۔ پیرسٹالیسس یہ ایک ویو لائک موشن ہوتا ہے جو کہ میڈولا اوبلانگیٹا آپریٹ کرتا ہے، اور یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فارورڈ مسل ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اور جو بیکورڈ ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے فوڈ جو ہے نا یہ فارورڈ موشن میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائجیشن انہوں نے لکھا ہے، تو سارے ڈائجسٹو سسٹم کا مقصد ہوتا ہے ڈائجیشن۔ یہ میکینیکل ہوتا ہے اور کیمیکل، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، میکینیکل جو کہ باڈی پارٹ کے ذریعے ہوتے ہیں اور کیمیکل جو کہ سیکریشن کے ذریعے ہوتا ہے ڈفرنٹ انزائم۔ پھر اہم چیز اس میں ہوتا ہے ایبزارپشن۔ ایبزارپشن جو ڈائجسٹو لیننگ ہے، اسے ایسینشیل فوڈ لومن سے جاتا ہے بلڈ سٹریم میں یعنی بلڈ میں، اس کو کہا جاتا ہے ایبزارپشن۔ اور لاسٹ انہوں نے جو لکھا ہے اس کا نام ہے ڈیپیکیشن۔ ڈیپیکیشن اور ایجیشن یہ سیم چیز ہوتا ہے، جس میں جو نان ایسینشیل یا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے ڈائجسٹو ٹریک میں وہ اینس کے تھرو باہر ریموو ہوتے ہیں، اور یہ جو پروسیس کے ذریعے ریموو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ڈیپیکیشن۔ ایلیمینیشن آف انڈائجسٹیبل سبسٹانس فرام دا باڈی، اس پروسیس کو کہا جاتا ہے ڈیپیکیشن، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایلیمنٹری کینال، جتنا بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے جو کہ ماؤتھ سے شروع ہوتا ہے اینس پر ختم ہوتے ہیں، اس سارے ٹیوب کو ہم ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اس کو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک بھی کہا جاتا ہے اور اس کو گٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لانگ مسکولر ٹیوب ہے جو کہ ماؤتھ سے شروع ہوتا ہے اور اینس پر ختم ہوتا ہے، جیسا کہ اس میں ماؤتھ یا اورل کیوٹی یا بکل کیوٹی بھی آتا ہے، پیرنگس آتا ہے، اسوفیگس آتا ہے، اسٹامک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، ریکٹم اینڈ اینس، جو اس کا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے۔ ایلیمنٹری کینال میں خوراک پیرسٹالیسس کے ذریعے آگے کی طرف جاتا ہے۔ پیرسٹالیسس ایک ویو لائک موشن ہے جس میں جو آگے مسل ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اور پیچھے والے مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ پیرسٹالیسس میڈولا اوبلانگیٹا آپریٹ کرتے ہیں جو کہ انوالنٹری پروسیس ہے۔ پیرسٹالیسس اسمال انٹسٹائن میں ریگولر ریٹ پر ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، اور کیونکہ اسمال انٹسٹائن کی لینتھ بہت زیادہ ہے اور جس کا ڈائمیٹر بہت زیادہ کم ہے۔ لارج انٹسٹائن میں یہ ریگولر ریٹ پر ہوگا، دن میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لارج انٹسٹائن میں ایک خاص قسم کا ریفلیکس بھی پیدا ہوگا جس کو کہا جاتا ہے گیسٹرو کولک ریفلیکس۔ اس کی وجہ سے خوراک جو ہے نا اینس کی طرف جاتا ہے اور پھر ریکٹم کی طرف جاتا ہے۔ ریکٹم میں خوراک سٹور ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اور پھر جسم سے باہر نکلتے ہیں، جس کو ڈیپیکیشن کہا جاتا ہے یا ایجیشن کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی ایلیمنٹری کینال ہوگا یہ میوکوزا میمبرین پر مشتمل ہوگا، مطلب میوکس سراؤنڈ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایلیمنٹری کینال ہے یہ 2 قسم ٹائپ آف مسل پر ہوگا، لانگیچوڈل ایز ویل ایز سرکولر مسل، اور جتنے بھی ایلیمنٹری کینال ہے اس کی زیادہ تر حصے 4 ٹائپ آف وال پر مشتمل ہوگا، جیسے کہ میوکوزا، سب میوکوزا، مسکولرس لیس، اور جو لاسٹ ون ہوتا ہے اس کو سیروزا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ایکسیسری گلینڈ وہ گلینڈ جو ایلیمنٹری کنال سے باہر موجود ہوتا ہے لیکن اپنا سیکریشن ایلیمنٹری کنال میں کرتا ہے اور ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے، اس کو ایکسیسری گلینڈ کہا جاتا ہے. جیسا کہ 3 پیر آف سیلیوری گلینڈ کے 3 پیر ہے، اس کے علاوہ لیور ہے اور اس کے علاوہ پینکریاس ہے. ان تین ٹائپ آف گلینڈ کو ہم ایکسیسری گلینڈ کہتے ہیں، جو کہ ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں اور ڈائجسٹیو سسٹم سے باہر موجود ہوتا ہے. ایلیمنٹری کنال 4 لیئر پر مشتمل ہوتے ہیں، اسپیشلی اسٹامک، جس کا جو انر موسٹ لیئر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میوکوزا. میوکوزا گوبلٹ سیل پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ میوسین ریلیز کرتا ہے. میوسین گلائکوپروٹین ہوتا ہے جو کہ واٹر میں سالبل ہوتا ہے، جس کو ہم پھر میوکس کہتے ہیں. اس کے جو اندرونی لیئر ہے اس کو ہم سب میوکوزا کہتے ہیں. جو تھرڈ لیئر ہے اس کو ہم مسکولرس لیئر کہتے ہیں، جو کہ مسل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا کام کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن ہوتا ہے. اور جو کہ لاسٹ لیئر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیروزا. پارٹس آف ایلیمنٹری کنال. ایلیمنٹری کنال کا سب سے پہلا پارٹ ماؤتھ ہے. ماؤتھ کو اورل کیوٹی یا بکل کیوٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کا سب سے پہلا فنکشن ہے ریسیونگ آف فوڈ، جس کو انجیشن بھی کہا جاتے ہیں. دوسرا اس کا فنکشن ہے ٹیسٹ، اور تیسرا اس میں جو ٹیتھ ہوتا ہے وہ فزیکل ڈائجیشن کرتا ہے. اسی طرح سیلیوری گلینڈ سلیوا ریلیز کرتا ہے، جس کا 2 قسم کے فنکشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوبریکیشن اور سافٹنگ آف فوڈ، اور دوسرا جو ہے نا اس میں کچھ انزائم بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سیلیوری ایمائلیز اور لنگول لائپیز، جو کہ ایبنر گلینڈ ریلیز کرتا ہے، ڈائجیشن آف پیٹس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سیلیوری ایمائلیز جو ہے نا ڈائجیشن آف کاربوہائیڈریٹ شروع کر دیتے ہیں. اور لاسٹ میں جس کا فنکشن ہے وہ ہے سوالونگ. تو ہم چلتے ہیں ماؤتھ کی طرف، اور اس میں جو 3 پارٹ ہوتے ہیں اسپیشلی سیلیوری گلینڈ، ٹیتھ اور ٹانگ، اس کے فنکشن. اورل کیوٹی لنک وتھ میوکوزا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا جتنے بھی ایلیمنٹری کنال ہے یہ میوکس ممبرین پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ اس کو ایپیتھیلیل بھی کہا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مشتمل ہوتا ہے ہارڈ اینڈ سافٹ پلیٹس، جو کہ انٹرنل روف آف اورل کیوٹی بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ ٹانگ ہوتا ہے. ٹانگ جو ہے نا اسکیلیٹل مسل کا حصہ ہے، جس کا فنکشن ہے ٹیسٹ آف فوڈ. 4 ٹائپ آف ٹیسٹ برڈ اس پر موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ سویٹ، سور، سالٹی اینڈ بیٹر. اس کے علاوہ سیلیوری گلینڈ ہے جو کہ 3 پیر پر مشتمل ہے، وہ تینوں سیلیوری ایمائلیز سلیوا ریلیز کر دیتے ہیں. اناٹمی آف دا اورل کیوٹی. سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے لپس، جو کہ انٹیریئر اوپننگ ہے، اور ماؤتھ کے جو اوپننگ ہے یہ لپس کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے علاوہ چکس جو لیٹرل وال ہوتا ہے، جیسا کہ تصویر میں بھی دکھائی دیتا ہے. اور 2 قسم کے پلیٹس اس میں موجود ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ہارڈ پلیٹس اور ایک کو سافٹ پلیٹ. ہارڈ پلیٹ جو ہے نا انٹیریئر روف بنا دیتا ہے، اور سافٹ پلیٹ جو ہے نا پوسٹیریئر روف آپ اورل کیوٹی بنا دیتا ہے. لاسٹ پارٹ ہوتے ہیں ولوا، جس کا فنکشن ہم بعد میں پڑھیں گے. اس تصویر میں آپ اورل کیوٹی کے تمام تر حصے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اورل کیوٹی کے جو پہلا حصہ ہے اس کو ٹیتھ کہا جاتا ہے، جو کہ فزیکل ڈائجیشن میں انوالو ہے. ٹیتھ کے 4 ٹائپ آپ ہوتے ہیں، جیسا کہ انسیزر، کینائن، فری مولر اینڈ مولر. اور ٹیتھ جو ہے نا فزیکل ڈائجیشن کرتا ہے، اس کو میسٹیکیشن بھی کہا جاتا ہے. اور میسٹیکیشن میں 2 اسٹرانگ ٹائپ آف مسل بھی ہوتا ہے، جس کو میسٹر اینڈ ٹیمپوریلس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹانگ ہے، جو کہ اس کو زبان بھی ہم کہتے ہیں. ٹانگ جو ہے نا یہ ایک اسکیلیٹل مسل پر مشتمل ہوتا ہے اور مسکولر ارگن ہے. اس پر اسپیشل ریسیپٹر ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ برڈ کہا جاتا ہے. اور ٹیسٹ برڈ ہر ایک انسان میں 4 ٹائپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سویٹ، سالٹ، سور اینڈ بیٹر. یہ ان 4 چیزوں کا سینسیشن کرتا ہے. اسی طرح ٹانگ جو ہے نا چیونگ اور سوالونگ میں بھی مدد دیتے ہیں. مطلب یہ سوالونگ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈائجیشن میں بھی اس کے اہم رول ہے. ہارڈ پلیٹ اینڈ سافٹ پلیٹس. ہارڈ پلیٹ جو ہے نا یہ انٹیریئر روف آف دا ماؤتھ اور اورل کیوٹی بنا دیتا ہے.
اور یہ نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی کو سپریٹ کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے یعنی پوسٹیریئر وال جو ہے نا یہ ساپ پلیٹس بنا دیتا ہے، ساپ پلیٹ سے بنا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ نیزو فیرنگس اور اورو فیرنگس کو سپریٹ کرتے ہیں. فیرنگس کی 3 پارٹ ہے، نیزو فیرنگس، اورو فیرنگس اینڈ لیرنگو فیرنگس. لیرنگو فیرنگس وائن پائپ کی طرف جاتا ہے، نیزو فیرنگس نوز کی طرف سے آتا ہے، اور اورو فیرنگس یہ اسوفیگس کو جاتے ہیں. والوا کا ایک اہم رول ہے سوالونگ میں. یہ سوالونگ ہوتا ہے وہ پروسیس جو خوراک کو اورل کیوٹی سے ہوتی ہوئی اسوفیگس میں داخل ہوتا ہے، اس پروسیس کو سوالونگ کہا جاتا ہے. سوالونگ میں والوا جو کہ دا میڈل آف دا سا پلیٹ سے ارائز ہوتا ہے، میڈل آف دا سا پلیٹ سے یہ ارائز ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ نیزو فیرنگس میں فوڈ الاؤڈ نہیں کرتا ڈیورنگ سوالونگ. اورل کیوٹی کا سب سے اہم حصہ ٹیتھ ہے یعنی دانت. دانت تقریباً یہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پرائمری یا بیبی ٹیتھ جو بچوں میں یوزلی ہوتا ہے، تقریباً یہ 20 ٹیتھ ہوتا ہے، اور ہر ایک جا میں یعنی ہر ایک جبڑے میں تقریباً 10. اور ایک ہوتا ہے پرماننٹ جو کہ تقریباً 6 منتھ کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ تقریباً 32 ہوتا ہے، اور ہر ایک جا میں 16. یہ 4 ٹائپ ہے: انسیزر، کینائن، پری مولر اینڈ مولر. انسیزر تقریباً یہ 8 ٹیتھ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کا کام ہے کٹنگ. اسی طرح کینائن ہوتا ہے، کینائن ٹیرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی پالنے کے لیے. اور فری مولر 8 ٹیتھ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور مولر جو ہے نا 12. یہ دونوں جو ہے نا چیونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہو گیا ٹائپس آف ٹیتھ اینڈ آن دا بیسس آف ایج اینڈ آن دا بیسس آف فنکشن. ٹیتھ کے اسٹرکچر 2 پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے کرون اور ایک کو کہا جاتا ہے روٹ. کرون جو اوپر ویزیبل پارٹ ہے. کرون کے جو آؤٹر موسٹ حصہ ہے اس کو انیمل کہا جاتا ہے، جو ہارڈیسٹ پارٹس آف دا ہیومن باڈی ہے. اور انیمل کے نیچے ڈینٹائن موجود ہوتا ہے جو کہ بونی اسٹرکچر ہے. ڈینٹائن بونی اسٹرکچر ہے جو کہ انیمل اور پلپ کو سپریٹ کرتا ہے. اور انیمل کے نیچے آتا ہے پلپ. پلپ جو ہے نا یہ ایک کیوٹی ہے، ایک کینال ہے جس میں بلڈ ویسل، نیرو اور اسی طرح کنیکٹیو ٹیشو موجود ہوتے ہیں. نیک وہ ریجن ہے جو کہ کرون اور اسی طرح روٹ کو سپریٹ کرتا ہے. اور لاسٹ میں آتے ہیں روٹ کینال یا جو گم موجود ہوتا ہے. اس سے ایک لیئر سراؤنڈ ہوتا ہے جو کہ گم ہے، جس میں جو ٹیتھ پڑا ہوتا ہے نیچے باڑی میں، جبڑے میں، جس کو کہا جاتا ہے سیمنٹم لیئر. اور اس سیمنٹم لیئر کو کنیکٹ کرتا ہے پیریڈینٹل لیگمنٹس. پیریڈینٹل لیگمنٹس ٹیتھ اور جو باڈی ہے اس کے درمیان ہوتا ہے. سیلیوری گلینڈ سلیوا ریلیز کر دیتا ہے، اور یہ تقریباً 3 فیئر پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا 2 فنکشن ہے، ایک ہے لوبریکیشن اور ایک ہے موسٹننگ آف دا فوڈ. یہ خوراک کو نرم بنا دیتے ہیں اور پھر لوبریکیٹ کر دیتے ہیں، جو کہ سوالونگ میں پھر یہ مدد دیتے ہیں اور پھر اسٹالیسس میں ایزی ہوتا ہے. 3 فیئر پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں پیروٹڈ ہے، سب مینڈیبولر ہے اور سب لنگول ہے. جب خوراک کی فزیکل ڈائجیشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کمبائن ہوتا ہے سلیوا کے ساتھ، اور اس کو کہا جاتا ہے بولس. بولس کی اب باری آتی ہے سوالونگ کی. تو سوالونگ وہ پروسیجر ہوتا ہے جس میں خوراک اورل کیوٹی سے ہوتی ہوئی اسوفیگس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اسوفیگس کے ذریعے پیرسٹالسس کے ذریعے اسٹامک کی طرف جاتا ہے. پیرنگس جو ہے نا یہ بہت ڈائجسٹیو ایز ویل ایز این ریسپائریٹری کا حصہ ہے، ہم یہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن جب سوالونگ ہوتا ہے تو ایپیگلاٹس جو کہ گلاٹس یعنی وائن پائپ کے اوپر ایک بونی اسٹرکچر ہے، یہ وائن پائپ کو کلوز کر دیتا ہے، اور اسی طرح خوراک وائن پائپ میں جانے سے روکتا ہے اور خوراک سیدھا جاتا ہے اسوفیگس میں. فیرنگس کے 3 حصے ہیں: نیزو فیرنگس، اورو فیرنگس، لیرنگو فیرنگس. نیزو فیرنگس جو کہ نیزل کیوٹی سے آتا ہے،
اوروفیرنکس جو کہ پوسٹیریئر اور ٹو دا اورل کیوٹی ہے، اور رنگوفیرنکس جو کہ بیلو ریجن ہے، یہ فیرنکس اور اسی طرح اسوفیگس دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ایپیگلاٹس یعنی ایک بونی اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ خوراک کو وائن پائپ میں جانے نہیں دیتا. تو یہ میڈیکلی اس کے بہت زیادہ فیرنکس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ڈائجسٹو ایز ویل ایز ریسپائریٹری سسٹم کا حصہ ہے. جب انسان انکانشیس کنڈیشن میں جاتے ہیں تو اس میں پیرسٹالسس نہیں ہوتا، اور خوراک نوز کے ذریعے نیزل کیوٹی کے ذریعے ایک ٹیوب کے ذریعے ہم اسٹامک میں ڈائریکٹلی دے دیتے ہیں. اسی طرح انسان نوز اور ماؤتھ دونوں کے ذریعے سانس لے سکتا ہے. اسوفیگس ایلیمنٹری کینال کا وہ حصہ ہے جو کہ اورل کیوٹی سے خوراک کو اسٹامک تک لے کے جاتا ہے. اسوفیگس میں خوراک دو چیزوں کے ذریعے جاتے ہیں، ایک کو کہا جاتے ہیں پیرسٹالسس، ایک کو کہا جاتے ہیں گریوٹی. تقریباً یہ 4 سے لے کر 8 تک سیکنڈ لیتا ہے. پیرسٹالسس وہ اسپیشل ٹائپ آف موومنٹ ہوتے ہیں جس میں آگے والے مسل ریلیکس اور پیچھے والا کنٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ایک ویو لائک موشن ہے جو کہ انویلنٹ ہے، اور اس کو میڈولا اوبلانگیٹا کنٹرول کرتا ہے. اسوفیگس کی لینتھ تقریباً 25 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور یہ ڈارسل ٹو دا ٹرکی موجود ہوتا ہے، یا ٹرکی اور وائن پائپ جو ہے نا اس کے وینٹرل موجود ہوتا ہے. اسٹامک از دا انلارج اینڈ وائڈسٹ پارٹ آف دا ایلیمنٹری کینال، جو کہ بہت اہم آرگن ہے. اس میں فزیکل اینڈ کیمیکل ڈائجیشن ہوتا ہے، اور اس میں کیمیکلی ڈائجیشن آف پروٹین سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹامک جو ہے نا، جو ایمٹی اسٹامک ہے اس کی کیپیسٹی یا والیوم تقریباً 50 ملی لیٹر ہے، اور اس میں بہت زیادہ فولڈ ہوتے ہیں. اس فولڈ کو ریگیج بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جب اسٹامک فل ہوتا ہے تو یہ ڈس اپیئر ہوتے ہیں، اور جو فل اسٹامک ہے اس کی کیپیسٹی تقریباً 1 سے لے کر 4 لیٹر تک ہوتا ہے. اسٹامک میں خوراک کارڈیک اسپینٹر کے ذریعے آتا ہے، اور اسی طرح فائلورک اسپینٹر کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف کیمیکل اینڈ فزیکل ڈائجیشن اینڈ اسٹامک دا فوڈ از چینج فرام بولس انٹو کھائم. کھائم میں پھر یہ تبدیل ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے، ایم سی کیوز میں اکثر آتا ہے. اسٹامک میں فزیکل اینڈ کیمیکل 2 ٹائپ آف ڈائجیشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے خوراک جو ہے نا بولس سے چینج ہوتا ہے کھائم میں، اور کھائم پھر جاتا ہے پائلورک اسپینٹر کے ذریعے انٹو ڈیوڈینم. ڈیو ٹو ہائی ایسیڈک انوائرمنٹ ان اسٹامک کائنڈ آف بیکٹیریا ایٹسٹرا از کلڈ. اور اس کے علاوہ جو اسٹامک میں پھر ایبزارپشن بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آئرن، ہائیلی فیٹ سالوبل سبسٹانس، الکوہول ایٹسٹرا اینڈ اسپرین. ان چیزوں کی ایبزارپشن اینڈ وٹامن B12، ان چیزوں کی ایبزارپشن اسٹامک میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم پڑھیں گے یہ چیزیں کو چونکہ اس سلائیڈ میں نہیں ہے تو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے. اسٹامک میں 4 ٹائپ آف سیل ہوتا ہے: پیریٹیل سیل، چیپ سیل، میوکس سیکریٹنگ سیل اینڈ ہارمون اور اینڈوکرائن سیل. پیریٹیل سیل جو ہے نا اس کو آکزینیٹک سیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 2 چیزوں کا سیکریشن کرتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور HCl، اور ایک کو کہا جاتا ہے انٹرنسک فیکٹر. ہائیڈروکلورک ایسڈ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ایسڈ ہے، اور اس کا pH تقریباً 1 سے لے کر 1.5 اور 2 تک ہوتا ہے. انٹرنسک فیکٹر جو ہے نا یہ وٹامن B12 کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور اس کے ایبزارپشن میں مدد دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو سیل ہے اس کو کہا جاتا ہے چیپ سیل، پرنسپل سیل یا زائموجن سیل. یہ پیپسینوجن ریلیز کرتا ہے. یہ انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے، اور ہائیلی ایسیڈک میڈیم کی وجہ سے یہ پیپسین میں پھر کنورٹ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے میوکس سیکریٹنگ سیل. میوکس سیکریٹنگ سیل جو ہے نا یہ میوکس ریلیز کرتا ہے، اور میوکس آپ کو پتہ ہے جتنی بھی لیننگ ہے ہمارے باڈی میں یہ سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسپیشلی اسٹامک میں یہ ہائیلی ایسیڈیٹی سے یہ اسٹامک کے جو وال ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور لاسٹ میں جو ہے نا ہارمون سیکریٹنگ سیل. تو جب بھی اسٹامک میں خوراک آتا ہے تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے گیسٹرین، اور گیسٹرین کی وجہ سے HCl اور اس کے علاوہ پیپسینوجن کا سیکریشن ہوتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیپسینوجن یا پیپسین اور ہائیڈروکلورک ایسڈ یا گیسٹرک جوسز کی سیکریشن کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے گیسٹرین کی وجہ سے. اسٹامک کی جو وال ہے 4 ٹائپ آف لیئر پر مشتمل ہے: انر موسٹ کو میوکوزا، سب میوکوزا، میسکولرس لیئر اینڈ دا آؤٹر موسٹ از کالڈ سیروسا. اسٹامک جے شیپ اسٹرکچر ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ آف دا باڈی اینڈ ابڈومینل کیوٹیز میں موجود ہوتا ہے. اسٹامک جو ہے نا اس کو 4 ریجن میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے: کارڈیک ریجن جو کہ کارڈیک اسپینٹر
اسوپیگس اور اسٹامک کی جو اسپینڈر جدا کرتے ہیں اس کو کارڈیک کہا جاتا ہے، اس ریجن کو کارڈیک کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ریجن ہے اس کو پنڈس کہا جاتا ہے جو اپر پارٹ ہے، اور جس کا جو لارجسٹ پارٹ ہے اس کو باڈی کہا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا جو حصہ ہے اس کو پائلورس جو پائلورک اسپینڈر کے نزدیک ہوتا ہے اس کو پائلورک ریجن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹامک ایک اسٹوریج ٹینک، بالکل، کیونکہ ہم ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اسٹامک میں تقریباً خوراک 1 سے لے کر 4 گھنٹوں تک اسٹور ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کا ڈائجیشن ہوتا ہے اور جسم کو انرجی ٹائم ٹو ٹائم دیتا ہے۔ پھر پیپسینوجن جو ہے نا پروٹین کا ڈائجیشن کرتا ہے، اور فزیکل اور کیمیکل ڈائجیشن کی وجہ سے خوراک کھائے میں تبدیل ہوتے ہیں اور پھر اسمال انٹسٹائن میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹامک کی ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس اور نان اسپیسیفک ڈیفینس ایک بی کرتا ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے یہ بھی انہوں نے نہیں لکھا ہے، وہ ہے ایبزارپشن ان اسٹامک۔ اسٹامک میں ایبزارپشن اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے بہت زیادہ کم، اسپیشلی ڈرگس کا ہوتا ہے جیسا کہ اسپرین، ایتھنول، اور جتنے بھی ہیڈیک ڈرگ ہوتا ہے زیادہ تر ریلیف والے، یہ بھی اسٹامک میں ہی ایبزارب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن اور الکوہل ہائیلی فیٹ سالوبل سبسٹانس کا ایبزارپشن بھی اسٹامک میں ہی ہوتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن ایلیمنٹری کینال کا سب سے لمبا حصہ ہے، تقریباً یہ 20 فیٹ ہے۔ یہ پائلورک اسپینڈر سے شروع ہوتا ہے اور ایلیوسیکل یا کیکم یعنی لارج انٹسٹائن پر ختم ہوتا ہے۔ اس کو اسمال انٹسٹائن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈائمیٹر بہت زیادہ کم ہے، اس کا ڈائمیٹر تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہے، اور لارج انٹسٹائن کا لینتھ چونکہ کم ہے لیکن اس کا ڈائمیٹر زیادہ ہے، تقریباً اس کا ڈائمیٹر 6 to 7 سینٹی میٹر ہے، اس لیے اس کو لارج انٹسٹائن کہا جاتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن میں 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ نمبر 1، اس میں کیمیکل ڈائجیشن آؤٹ پٹ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبزارپشن ہوتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن میں جب جب اسٹامک سے خوراک آتا ہے تو پائلورک کے ذریعے اسمال انٹسٹائن میں آتے ہیں، تو یہ خوراک ایسیڈک ہوتا ہے، اور اس ایسیڈک خوراک کو قائم کہا جاتا ہے۔ جب یہ خوراک اسمال انٹسٹائن میں آتا ہے تو اس کو بیسک میڈیم میں کنورٹ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا کیمیکل ڈائجیشن جو ایکسیسری آرگن ہے اسپیشلی لیور پلس پنکریاز، اس کی سیکریشن کی مدد سے مکمل ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر ایبزارپشن بھی اس میں ہوتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن کے فردر 3 پارٹ ہے، اس ایک کو کہا جاتا ہے ڈیوڈینم، جیجینم اینڈ ایلیم۔ ڈیوڈینم جو ہے نا ڈائٹوریم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 12 انچز یا 12، اور یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لانگ ہے۔ خوراک جو اسٹامک سے آتا ہے قائم تو یہ ایسیڈک ہوتے ہیں۔ جب یہ ایسیڈک خوراک ڈیوڈینم کے وال کو ٹچ کرتا ہے تو یہاں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے سیکریٹن، اور سیکریٹن کی سیکریشن کی وجہ سے پھر بلیڈر اور پنکریاٹک جوسز کا سیکریشن ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ایسیڈک میڈیم ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے بیسک میں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنکریاز کی جو سیکریشن ہے اس میں پھر ہوتا ہے اسپیشلی انزائم۔ جینم جو ہے نا یہ اسمال انٹسٹائن کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں کیمیکل ڈائجیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ایبزارپشن تو ویسی ڈیوڈینم میں بھی ہوتا ہے، اسٹامک میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کم مقدار میں۔ لیکن جیجینم جو ہے نا یہ تقریباً 8 فیٹ 4 to 7 فیٹ اور 8 فیٹ یہ لانگ ہوتا ہے تقریباً، اور اس میں کیمیکل ڈائجیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ پنکریاٹک جوسز وہاں آتے ہیں اور کیمیکل ڈائجیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اور یہ جیجینم جو ہے نا جیجینس سے نکلا ہے ایک لاطن ورڈ ہے جس کا معنی ہے ایمٹی مطلب وہ ہے نا کمپلیٹڈ۔ اور اسی طرح ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بائی پاس آپریشن۔ وہ لوگ جو جینیٹیکلی موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں، جن کے خاندان میں موٹاپا ہوتے ہیں، تو ان کو جینس بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، اور اس کا جو ایریا ہے سرفیس وہ ریڈیوس کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ خوراک زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کو فائدہ اتنا نہیں دیتا۔ اس لیے آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ گیسٹرک بائی پاس آپریشن جینس کا ہوتا ہے۔ ایلیم جو ہے نا یہ اسمال انٹسٹائن کا لاسٹ پارٹ ہے جس میں ایبزارپشن آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بائل ہے وہ دوبارہ ایبزارب ہوتا ہے، اور اسی طرح لیور کو ریٹرن ہوتا ہے تھرو ہیپیٹک پورٹل وین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا جو لینتھ ہے تقریباً یہ انہوں نے 12 فیٹ لکھا ہے لیکن یہ 7 to 5 فیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 12 فیٹ لکھا ہے تو یہ 12 فیٹ ہے، اور یہ ایلیوسیکل اور
ککم کے ساتھ پھر یہ اس کا اختتام ہوتا ہے اور پھر یہ لارج انٹسٹائن میں لارج انٹسٹائن کو اوپن ہوتا ہے. اس میں تقریباً تمام تر فوڈ کاربوہائیڈریٹ اور پیٹس وٹامنس ایٹسٹرا ان تمام تر فوڈ کی اشیاء کی ایبزارپشن ہوتے ہیں ایکسیپٹ واٹر پلس سوڈیم اینڈ سالٹ ایٹسٹرا اس کا ایبزارپشن نہیں ہوتا. انٹسٹائن کی جو پی ایچ ہے وہ تقریباً بیسک کے 7 سے لے کر 8 تک ہوتا ہے. اور اسی طرح جو بائل کی سیکریشن ہوتا ہے اس میں سالٹ ہوتا ہے اور وہ فزیکل ڈائجیشن امپیئر کرتا ہے. اسی طرح جو پنکریاٹک انزائم ہے اس میں ایمائلیز شوگر کا ڈائجیشن کرتا ہے, لائپیز پیٹ کا, اور پروٹیز یا ٹرپسینوجن جو بھی ٹرپسن میں کنورٹ ہوتا ہے وہ پروٹین کا کرتا ہے. اسمال انٹسٹائن میں ایبزارپشن ویلائی کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ فنگر لائک پروجیکشن ہے اور وہ صرف بیکٹیریا انکریز کرتا ہے. بایوکیم میں آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ کس طرح ہر ایک کمپوننٹ کا ایبزارپشن ہوتا ہے. پھر یہ جو ایبزارب فوڈ ہے ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے لیور میں جاتے ہوا ہے, پھر اس کی صفائی ہوتی ہے اور پھر بلڈ اسٹریم میں چلا جاتے ہیں. اس میں ایک خاص قسم کا وین ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیکٹیل, جو کہ خاص طور پر ایبزارپشن آف پیٹس کرتا ہے. انہوں نے لکھا ہے لیکٹیل جو ہے نا یہ پیٹس کا ایبزارپشن کرتا ہے اور پھر وہ لیمفیٹک سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ 90% ایبزارپشن اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے اور لارج انٹسٹائن میں انڈائجسٹڈ مٹیریل جو کہ فائبر ہے. اس کے علاوہ واٹر اینڈ سالٹس ایٹسٹرا کے ایبزارپشن بھی لارج انٹسٹائن میں ہوتے ہیں. لارج انٹسٹائن تقریباً 5 فیٹ ان لینتھ ہے اور 6 to 7 سینٹی میٹر ان ڈائمیٹر.